आपका मेज़बान मुनीब उल हक। आज मैं आपकी खिदमत में KH न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कुछ मुल्की मसाइल और सिस्टम के अंदर पाई जाने वाली खराबियों पर बातचीत करूँगा और उनका कोशिश है कि उनका हल आपके सामने पेश किया जाए, क्योंकि अवाम के मसाइल और उनका हल मेरा ख्याल है कि किसी भी चैनल की अवलीन ज़रूरतों में से एक होना चाहिए। इस मौजू पर आज बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तजज़ियानगार ख्वाजा अयूब नसीब। मैं उनको वेलकम करता हूँ। आइए से भाई साहब, आपकी KH न्यूज़ के स्टूडियोज़ में आमद पर बहुत शुक्रिया। भाई साहब, ये फरमाइए कि जो आम आदमी है वो बेचारा गर्दन तक अपने मसाइल में फंसा हुआ है। थाना है, कचहरी है, अस्पताल है, बिजली का बिल उसको जमा कराना है, बैंक में जाना है। वो जहाँ जाता है एक दास्तान उसकी मुंतज़र होती है और वो एक दास्तान से निकलता नहीं है कि दूसरी दास्तान में फंस जाता है। तो ये पाकिस्तान का जो आम आदमी है ये इस मसाइल के घन चक्कर से निकलेगा? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात और मसाइल में घिरा हुआ है, मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा एक गमगीन मसला चल रहा है और हमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि नई गवर्नमेंट आने के बाद ये बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। देखिए, आप चूँकि किसी थाना कचहरी में चले जाइए, वहाँ पे इंसान की कदर इंसान की तरह उनको ट्रीट ही नहीं किया जा रहा। मैं समझ रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट को चाहिए था कि सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म्स में कोई ऐसे इकदाम करती जिससे लोगों को कोई आसाइश और कोई चेंजिंग फील होती। लेकिन साथ अफसोस कि प्राइम मिनिस्टर ने आते ही पंजाब में एक पुलिस रिफॉर्म्स के लिए नासिर दुरानी को लगाया। दुरानी साहब छोड़ गए इसलिए कि उन्होंने कहा जी आप अगर मुझे चाहते हैं कि मैं पुलिस रिफॉर्म प्रॉपर्ली करूं तो मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूँगा। लेकिन उनको डिक्टेशन देने वाले बहुत ज़्यादा आ गए और वो उस ओहदे से सबकदोश हो गया और उन्होंने इनकार कर दिया। गुजारिश ये है कि अगर करंट ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही तो उसके कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन तो गवर्नमेंट को ढूंढना है ना। अगर हाजिर सर्विस नहीं तो अगर वाकई आपका एम ये है कि आपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने हैं तो आपको रिटायर्ड ऑफिसर्स को ले लें साथ, जिनको ऐसे ओहदों पे तैनात कर दी जाए। रिटायर्ड ऑफिसर्स को सैलरी के भूखे नहीं है, आप उनसे कोई ऐसे काम ले लें जिससे आप समझे। आप ये कह रहे हैं कि जो रिटायर्ड पुलिस अफसरान हैं, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी, उनके तजर्बे से मुस्तफीद हुआ जाए? जी डेफिनेटली उनके तजर्बे से मुस्तफीद हुआ जाए। जैसे मिसाल देता हूँ, पुलिस के रिफॉर्म्स के लिहाज से थी 2-3-4 नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह नसीब करे, एक पुलिस ऑफिसर्स थे, इसरार साहब, वो वफात पा चुके हैं। ताहिर आलम साहब IG पंजाब, IG इस्लामाबाद रिटायर्ड हुए हैं। ख्वाजा खालिद फारूक साहब IG पंजाब, बहुत सीनियर एक पुलिस ऑफिसर और डर बेबाक थे जब वो पीछे अटैक भी हुआ था टेररिस्ट का। उन्होंने सबसे आगे बढ़कर पुलिस में से, मैं समझ रहा हूँ वो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स थे कि उन्होंने दहशत गर्दों का मुकाबला किया था। तो ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स और बहुत सारे हैं उनको मेजर शौकत जावेद उनको साथ लगाएं। मेरा मतलब अगर नहीं करना, आप जाइए लाहौर में किसी थाने कचहरी में चल जाइए। हालांकि असूल ये होना चाहिए कि जब कोई एप्लीकेंट आके कोई एप्लीकेशन देता है तो SHO कोई उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि 24 आवर्स में उसकी FIR दर्ज करे। यहाँ 24 आवर्स क्या 24 महीने लग जाते हैं, FIR दर्ज नहीं होती। मीडिया पे सारा दिन यही चलता रहता है, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन ये कब बदलेगा? वैसे वो हम बड़ा शोरा सुनते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल स्कीम, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, हमारे तो सुन के कान पक गए। वो आपका क्या आप नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जो है वो लोगों को उनकी दहलीज पर इंसाफ पहुंचा रहा है? देखिए, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं प्राइम मिनिस्टर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का इनकार किया हुआ है और कल मेरी शख्स से मुलाकात हुई, उसने 1 महीना हो गया प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे एप्लीकेशन डाली हुई है। आप सुन के हैरान हो गए, 1 महीने के बाद भी उसमें टस से मस नहीं हुई। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आप ऐसे पोर्टल्स में कर देते हैं, फायदा क्या है? मुराद ये है कि आप वहाँ से एप्लीकेशन जब आगे फॉरवर्ड होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट से बैठे हुए हैं यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी या डिपार्टमेंट, वो इस पे काम नहीं कर रहे, तो फिर गुजारा कैसे होगा? मेरा मतलब ये है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मेरा ख्याल कोई भी हुकूमत पर पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती जब तक कोई हुक्मरान डंडा लेके इनसे काम नहीं लेगा, तब तक ये बात नहीं बनती। देखिए, अगर हम डंडे की बजाय इस्लाहात की बात करें तो ज्यादा मुनासिब नहीं है। देखिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यहाँ इस्लाहात वाली बात नजर नहीं आ रही। ये कोई ऐसा सऊदीया वाला मॉडल होना चाहिए जिस तरह सऊदी ने आके लोगों को पकड़ा और पैसे निकाल लिए, इसी तरह यहाँ भी कोई ब्यूरोक्रेसी उठा के, आप MBS मॉडल की बात करें जी हाँ, इसी तरह 10-20 ब्यूरोक्रेट को उठा के आप एक बंद कमरे में डाल दें और उनको कहें देखें नीचे वाला अमला काम करता कि नहीं करता।
جب تک آپ حکومت کوئی ایسا سخت اقدام نہیں اٹھائے گی، آپ کچہری پہ چلے جائیں، کوئی لیڈر بھی بغیر پیسوں کے آپ کو ڈیٹ نہیں دے گا. مراد یہ ہے کہ کسی کا سول میٹر ہے 20 سال سے چل رہا ہے اور آج تک پینڈنگ ہے. یہ کیوں ہے؟ کیا مرنے کا انتظار کر رہی ہے کورٹ بھی اپلیکنٹ یا پٹیشنر مر جائے تب اس پہ فیصلہ ہوگا؟ کوئی ایسا اسٹریٹ، آپ وابڈا کی بات سن لیجئے، آپ صبح آپ کمپلینٹ کروائے تو 24 گھنٹے میں آپ کی کمپلینٹ دور کرنے نہیں آتے. آپ پنجابی میں کہتے ہیں جنوں پنوں کے لال ہے، آپ کوئی محکمہ ایسا نہیں نظر آئے گا. سفارش کے بغیر آپ کی شکایت پر عمل درآمد نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیسے آگے بڑھے گا پاکستان؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس کا سدباب کیسے کیا جائے گا. ہمارے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے، اور یہاں کوئی حکمران بھی ایسا نہیں آ رہا کہ جو چھڑی پکڑ لے، اور مجھے اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ نظر نہیں آ رہا درستگی جو جس سے درستگی ہوگی. وگرنہ جیسے ہم اب 50-60 سال ہماری عمر ہو گئی، چلتا آ رہا ہے، ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، یہ نظام ایسے چلتا رہے گا. مجھے تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. اچھا یہ بتائیے کہ اگر ڈنڈا استعمال آپ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. کیا ہی اچھا ہو کہ ڈنڈے کے ساتھ تھوڑی سی اصلاحات کا تڑکا بھی لگا دیا جائے؟ دیکھیے اصلاحات کا تڑکا تو اسی صورت پہ لگے گا نا کہ آگے کوئی اس کو سمجھداری سے استعمال تو کریں. آپ کی اصلاحات جو آپ لانا چاہ رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی مجھے بتائیے، جب کرنے والے کوئی نہیں ہے. آپ نے جو آفیسرز، جب بات یہ ہے جب سی ایس پی آفیسرز 15-20 لاکھ روپے دے کے سی ایس پی بنیں گے تو وہاں اصلاحات کیسے آئیں گی؟ آپ نے اسکینڈل دیکھا نہیں پبلک سروس کمیشن والا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن 15 لاکھ روپے دے کے پیپر پاس کر رہا ہے. سی ایس پی آفیسر 50 لاکھ روپے دے کے پیپر پاس کر کے آ کے سی ایس پی آفیسر لگ رہے ہیں. جہاں یہ نظام ہوگا مجھے بتائیے وہاں اصلاحات کیسے آ سکتی ہیں؟ انسپیکٹر بھرتی ہو رہے ہیں پیسے دے کے، پٹواری بھرتی ہو رہے ہیں پیسے دے کے. جس جگہ ہر کام رشوت سے ہوگا وہاں اصلاحات کیسے ہوگی؟ اچھا مجھے بتائیے رشوت کے خاتمے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو انحصار رشوت کے جو قوانین ہیں، اینٹی کرپشن لاز، اگر ان کو مؤثر بنا لیا جائے تو کوئی بات بنے گی؟ دیکھیے مؤثر تو بنایا جائے تب تو بات بنے گی. مؤثر بنیں گے کیسے؟ بنائے گا اس کو کون؟ جس کا آپ جس ڈپارٹمنٹ کو چھیڑیں گے اس کا سربراہ ہی کرپٹ نکلے گا تو بات کیسے بنے گی؟ جائیے پاکستان پنجاب میں جتنے پلازے بن رہے ہیں، ایل ڈی اے کی بات سن لیجئے، جتنے پلازے بلڈنگیں بن رہی ہیں، بغیر پیسوں کے آپ ایک منزل بھی نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ ان کے سربراہ یا ڈائریکٹر یا لیگل جو انچارج ہے ان کو میرا خیال ٹھیک نہیں کریں گے تو بات کیسے بنے گی؟ اچھا یہ جو سارے ادارہ جاتی فیلئر ہے، آپ کی گفتگو سے جو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ملک میں ایک انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے، ادارے جو ہیں وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے انجام نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ملک میں یہ بحران ہوا. مجھے بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہے، ایک طریقہ کار کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ جو ریٹائرڈ پولیس کے جو اچھے ایماندار افسران ہیں ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ادارے میں، ہر ادارے کے اپنے مسائل ہیں، ایک ادارے کے مسائل کو کور کرنے کے لیے کیا کن لوگوں سے تجاویز مانگی جائے تاکہ اس ادارے میں کوئی بہتری لائی جا سکے؟ گزارش یہ ہے تجاویز مانگ تو لیں گے، اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی مجھے بتائیے. ابھی ایک میری چند دن پہلے ایک ریٹائرڈ سیکرٹری سے ملاقات ہوئی، میں سن کے حیران ہو گیا. وہ جس ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری تھا اس کے منسٹرز نے اس کو کہا کہ اگر آپ نے یہ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا ہے تو 2 گاڑیاں مجھے دے دیں. اس نے کہا جی آپ مجھے لکھ کے بھیجیں تو میں آپ کو 2 گاڑیاں دے دیتا ہوں. اس نے نہیں لکھ کے بھیجا، اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا. بہت سارے ایسے ابھی بھی 21ویں گریڈ کے آفیسرز ہیں جن کو میں جانتا ہوں پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کھنڈے لائن لگایا ہوا ہے اس لیے کہ وہ شریف ہے، انہوں نے کرپشن نہیں کرنی، انہوں نے ناجائز کسی کا حکم نہیں ماننا. تو بابا ہزاروں لوگ ایسے آفیسرز موجود ہیں شریف النفس جو کرپشن نہیں کرنا چاہتے، جو ادارے میں بیٹھ کے ٹھیک انصاف سے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ چیف منسٹر صاحب خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی سینسیبل آدمی ہو، کوئی ان کو بلائے، چیف سیکرٹری کو کہے. بات یہ ہے ہمارے پاس اسپیشل برانچ ہے، آئی بی ہے. طریقہ واردات یہ ہونی چاہیے، طریقہ استعمال یہ کرنا چاہیے جس سیکرٹری کو آپ تعینات کرواتے ہیں ودن 24 آور اس کی آئی پی کلیئرنس لیں، اسے کہے اسپیشل برانچ اس کی پوری A to Z آپ کو ہسٹری بتائے. جب آپ کو پتہ لگے کہ اس کا خاندان، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ذاتی شخصیت، اس کا کردار بہت اچھا ہے، آپ اس کو تعینات کریں. یہاں جس کی سفارش ہوتی ہے وہ آتا ہے مہینے کے لیے، کھا پی کے پھر وہ کہتا ہے جی مجھے ٹرانسفر کروا کے اگلے ڈپارٹمنٹ میں کروا دیجیے. سندھ کا کیا حال ہے مجھے بتائیے؟ سندھ کا تو اتنا برا حال ہے. دیکھیے وہ پاکستان کا حصہ ہے، ایک صوبہ ہے. سندھ میں پیسے آتے بعد میں ہے، ڈیوائیڈڈ اس کی کنٹریبیوشن پہلے لکھی ہوتی ہے. تو مراد یہ کیسے معاملہ چلے گا؟ حکومت کیسے چلے گی؟ میں سمجھتا ہوں
کہ پرائم منسٹر سے لوگوں نے بڑی توقع لگائی ہوئی تھی کہ یہ عمران خان آئے گا تو یہ کوئی ایسا طریقہ اڈاپٹ کر لے گا جو پنجابی میں کہتے ہیں پھاڑ لو بچ جائے گی، اور جتنے کرپٹ بیوروکریٹس ہیں یہاں سے بھاگ جائیں گے، اور لیکن صد افسوس وہ ابھی تک وہ چیز نظر نہیں آئی۔ اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کرپٹ ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو لانے والا کون؟ دیکھیے میں کرپٹ کی بات نہیں کی، وہ کرپٹ سے بھی برا انسان ہوتا ہے جو بے عقلا ہو۔ چیف منسٹر کی پوزیشن یہ ہے کہ ابھی تک معاف کیجئے گا 2.5 سالوں میں کوئی اس کا ایسا کام سامنے نہیں آیا جو اپریشیشن کے قابل ہو۔ اچھا ان کو اپنے ضلع میں کوئی نہیں جانتا تھا، تو مراد یہ ہے تو پھر اس کو جب ضلع میں کوئی نہیں جانتا تو اس کا حکم بھی کوئی نہیں تو مان رہا، یہ بھی تو ہے نا، مجھے بتائیں اس کا کوئی ایس ایچ او بھی حکم مان رہا ہے، اس کا کانسٹیبل حکم کوئی نہیں مان رہا، تو پھر یہ کیسے گزارا ہوگا مجھے بتائیے۔ میں حکومت وقت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا را ابھی بھی ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس، اگر آپ نے واقعی ہی جو قسم کھائی تھی منشور بدلنے کی کہ یہاں کی جو اصلاح کرنے کی اپنے منشور کے مطابق آپ اس کو دیکھیے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس کی درستگی کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، وگرنہ یہ وقت گزر رہا ہے گزرتا جائے گا، اگلی حکومت آئے گی پتہ نہیں یہ آتی ہے نہیں آتی ہے تو وہ بھی وقت گزر جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ منی بھائی مجھے تو اصلاحات اس معاشرے میں اس وقت بہت مشکل نظر آ رہی ہے، جب تک کوئی ڈنڈا لے کے نہیں آئے گا تب تک یہ میں نہیں سمجھ رہا کہ پاکستان میں اصلاحات آ سکتی۔ دیکھیں ڈنڈے کی بات جو آپ کر رہے ہیں، ڈنڈا بھی کسی طریقہ کا چلے گا نا، ڈنڈا ایسے تو نہیں چلے گا، آپ اس طرح حکومت کہے گی ساری دنیا کہے گی کہ جی آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اب وہ خمینی والے زمانے گئے، دیکھیے اب تو آپ کو ادارہ جاتی انسٹیٹیوشنل ریفارمز لانی پڑے گی۔ اگر آپ اس طرح اپنے لوگوں کو ماریں گے کرپشن کے نام پر تو ساری دنیا آپ سے کہے گی کہ جناب یہ کیا سسٹم ہے، یہ آپ نے کیا طریقے پکڑے میں، تو اس سے مسائل نہیں جنم لیں گے۔ گزارش یہ ہے ڈنڈے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی ڈنڈا پکڑ لیں، مراد یہ ہوتا ہے پنجابی کہتے ہیں مارے نال دبکا ماریا چنگا بجا مجھے بچ جائے، مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس 1101 طریقے ہوتے ہیں۔ ابھی میں فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، منی بھائی ایک ڈسکا میں ایک ایس ایچ او لگا ہے، اس نے آتے ہی پہلے دن تمام اے ایس آئی سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل جتنے بھی تھے ان کو بلا کے کمرے میں قرآن شریف ٹیبل پہ رکھا، اس نے کہا جی میں ایس ایچ او ہونے کی حیثیت سے قرآن شریف پہ حلف دیتا ہوں کہ نہ میں خود کھاؤں گا اور نہ آپ لوگوں کو میں کھانے دوں گا، تو سب نے حلف دیا۔ تو مراد یہ ہے کوئی ایسا کام کیا جائے، پاکستان میں بہت شریف انسان ہے جن کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کرپشن کرنا، وہ چاہتے ہیں اس ملک کی اصلاح ہو، وہ چاہتے ہیں اس معاشرے کو ٹھیک کیا جائے، لیکن بات یہ ہے ان کا ساتھ دینے والا بھی تو کوئی ہو۔ اگر وہ ایس ایچ او نے قسم کھائی ہے، میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ ویڈیو ڈی آئی جی نے دیکھ لی، وہ بلا لے گا اس کو، وہ اس کو کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دے گا، بلکہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ یار بات سنو، یہ ایک ایس ایچ او نہیں تمام ایس ایچ او کو بلا لے اور ان سے اوتھ لے لے، کوئی نہ کوئی تو فرق پڑے گا۔ یہ ڈنڈے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈنڈا ہی ماری جانا سب کو، ایک سٹائل ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ کو چینجنگ لا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرف خواجہ صاحب نے جن عوامل کی طرف اشارہ کیا ہے اگر ان پر عمل کیا جائے، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں احتساب جس طرف خواجہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں آپ، وہ احتساب ایک لامحدود عرصے کے لیے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے الٹیمیٹلی پھر آپ کو تجاویز جانی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں احتساب اسی وقت مؤثر ہوتا ہے جب ڈنڈے کے ساتھ ساتھ ایک پورا پیکج آئے، تو کیا یہ ڈنڈے کے ساتھ ساتھ وہ جو پیکج ہے وہ کون لائے گا؟ دیکھیے کرنے والا تو ہمیشہ سربراہی ہوتا ہے نا جی، یہ سربراہ یہ چاہیے یہ کہ فوراً سے بیشتر پرائم منسٹر کو تمام بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے سربراہان کی ایک میٹنگ کرے جس میں کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہوں، اور بھی جتنے ادر ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے سارے سربراہان کو بلا کے ایک میٹنگ کر کے ان سے ڈسکس کیا جائے کہ معاملات یہ ہیں، اب آپ سجیشن دیجئے اس کی اصلاحات کیسے کی جا سکتی ہے، اور ان کو چھوڑ دیں ان کے اوپر کہ جی آپ کو ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں۔ دیکھیں پھر کیسی تبدیلی آتی ہے، کیسی چینجنگ آتی ہے، جب تک آپ ان کو بٹھائیں گے نہیں، ان کو سمجھائیں گے نہیں تو کیسے ممکن ہے۔ اور ان کو یہ کہیں کہ جو شخص آپ کے سبارڈینیٹ میں سے کام ٹھیک نہیں کر رہا، جس کی آپ کو کمپلینٹ آتی ہے، ہی شوڈ بی ریموو فرام ہز سروس۔ یہاں یہ ہے کہ ایک ایس ایچ او آج سسپینڈ ہوتا ہے، 8 دن بعد وہ پھر کسی تھانے میں تعینات کر دیا جاتا ہے۔ جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا، سفارشی طور پہ دوبارہ رینسٹیٹ نہیں ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ۔ بہت شکریہ خواجہ ایوب نسیم صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ سینئر خزانہ دار خواجہ ایوب نسیم ہم تھے اور وہ سسٹم کی خرابیوں پر
ان کے نقائص پر اور ان میں بہتری اور اصلاحات کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ جس وقت یہ ویڈیو اگر حکومت کا کوئی ذمہ دار دیکھے گا تو مخالف صاحب کی کئی باتوں کو نوٹس لے گا اور جس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اس طرف کچھ پیش رفت کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے منیب الحق کو اور خواجہ ایوب نسیم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔